अज़लान, अगर आप मेरे करीब भी आए तो याद रखिएगा, मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। वो दुल्हन बनी बड़े खतरनाक तेवरों से उसे देख रही थी, जिसने अभी अभी जबरदस्ती उससे निकाह किया था। सारे खानदान से लड़कर झगड़कर वो कहने लगा, तुम्हें लगता है कि आज की रात मैं इंतजार करूंगा? तुम मेरे बढ़ते हुए कदमों को और मेरी बढ़ती हुई जसारतों को रोक नहीं सकती। मेरी शिद्दतों के आगे तुम्हारा नाजुक वजूद इतनी ताकत नहीं रखता कि तुम अज़लान सिकंदर को उसके इरादों से रोक सको। इस वक्त तो बिल्कुल जज्बात में डूबा हुआ था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही उसे दिल आवेज के आंसू नजर आ रहे थे। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वो नाजुक सी लड़की अपने कदम पीछे ले रही थी। मेकअप में भी उसके फक रंगत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी धमकियां, उसका रोना धोना अज़लान पर इस वक्त बिल्कुल बेअसर था। पूरे खानदान में उसने दिल आवेज का तमाशा ही तो बनाकर रख दिया था और अब अपना हक वसूल करना चाहता था। बड़े बड़े कदम बढ़ाकर उसके सारे फासले खत्म किए थे और दिलावेज की कलाई पकड़कर जोर से उसे अपनी तरफ खींचा। वो किसी टूटे पत्ते की तरह उसके सीने से जा लगी। वो उसकी कमर पर हाथ रखकर बाकी के फासले भी मिटाने लगा। उसने आंखें बंद कर ली। उसके आंसू बह रहे थे। कहने लगा, क्या करूं जाने मन, आज की रात तरस नहीं खा सकता तुम पर। वलीमा भी तो पक्का करना है ना। उसकी खुमार आलूद आवाज सुनकर दिलावेज के अंदर कोई करंट सा लगा था। इससे पहले कि वो कोई एहतजाज करती, वो उसे अपनी शिद्दतें दिखाने लगा और फिर उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। वहां जाकर जैसे ही अपने होंठों को उसके गर्दन पर रखा तो अज़लान सिकंदर के होश उड़ गए थे, क्योंकि अगले ही लम्हे, तुम कब दुबई से वापस आओगे? तुम्हें मेरा एहसास नहीं है? 1 साल हो गया यार, मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। तरस नहीं आता तुम्हें मुझ पर? दिलावेज अनस से फोन पर बात कर रही थी। वो कहने लगा, क्यों तरस नहीं आता? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खुशी से बैठा हूँ? पता नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, कब वापस आऊंगा। मेरे लिए भी यहाँ रहना उतना ही मुश्किल हो रहा है दिलावेज, जैसे कि तुम्हारे लिए। दिलावेज कहने लगी, तुम जानते हो ना, हमारी मोहब्बत के बारे में अभी किसी को भी इल्म नहीं है और मेरे रिश्ते आ रहे हैं। मैंने तुमसे कहा भी था कि पप्पू से बात कर लो, मुझे अपने नाम की अंगूठी पहना कर जाओ, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कब हो? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। अनस कहने लगा, तुम समझ नहीं रही हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तुम जानती हो सारा काम अज़लान भाई बाबा के साथ संभालते हैं और उनकी शादी के बिना मेरा नंबर कैसे आ सकता है? तुम खुद सोचो ना यार। दिलावेज उससे कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर मेरी माँ ने मेरा कहीं और रिश्ता तय कर दिया तो मैं जहर खा लूंगी। फिर आ जाना मेरी कब्र पर फूल चढ़ाने, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने। दिलावेज नाराज हुई थी। अनस उससे कहने लगा, देखो ऐसी बातें मत करो, बस चंद महीने की बात है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा और यहाँ पाकिस्तान में इसी कंपनी में मेरी पक्की जॉब लग जाएगी। अज़लान भाई ने अगर अपनी शादी का ढोल नहीं भी बजाया तो मैं आकर अम्मी से अपने रिश्ते की बात कर दूंगा। पता नहीं उन्हें क्या है, किस बात का इंतजार है, क्यों अपनी उम्र गंवा रहे हैं और किसकी खातिर गंवा रहे हैं। जब भी अम्मी उनसे शादी की बात करती हैं तो कहते हैं, बताऊंगा आपको कि किससे करनी है, लेकिन अभी वो छोटी है, पता नहीं किस लड़की पर दिल आ गया है मेरे भाई का। दिलावेज कहने लगी, बस जिस पर भी आया है ना, मुझे तो अभी से उस पर तरस आ रहा है। अज़लान भाई जैसे मिजाज वाले इंसान के साथ जिंदगी गुजारना एक टफ तजर्बा हो सकता है, और जिस तरह से तुम बता रहे हो कि उन्हें किसी लड़की के बड़े होने का इंतजार है, तो यकीनन कम उम्र लड़की होगी, वो तो उन्हें झेल भी नहीं सकती। तुम्हें पता है ना, अगर उनके पीने वाले ग्लास पर जरा सा भी निशान हो तो तोड़कर फेंक देते हैं। जरा भी कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं है उन्हें। तौबा तौबा, मुझे तो सोचकर ही कुछ होने लगता है, उस लड़की पर तरस आने लगता है। अच्छा है कि तुम्हारा भाई शादी नहीं कर रहा, उसे करनी भी नहीं चाहिए। अभी वो बातें कर ही रही थी जब बाहर से उसकी वालदा की आवाज आई, दिलावेज तुम्हारी फुप्पो आई हैं अज़लान के साथ, बाहर आओ बेटा। ये सुनकर उसने फोन बंद कर दिया। कहने लगी, अनस मैं बाद में बात करूंगी। दिलावेज ने फोन बंद किया, अपने कमरे ही बेड पर फेंका और दुपट्टा ठीक से ओढ़कर बाहर आ गई। लाउंज में ही उसकी पुप्पो बैठी थी, साथ में अरसलान, जिसके माथे पर हर वक्त बल रहते थे। जैसे ही वो लाउंज में आई उसने सलाम किया। अज़लान ने बस एक नज़र उस पर डाली थी, फिर अपने मोबाइल पर मैसेज में मसरूफ हो गया। वो अपनी वालदा के साथ किचन में आ गई।
چائے کا انتظام کرنے لگی۔ 3 دن سے پھپھو کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کے گھر آنا ہے، لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا، اور اب آئی تھی تو ظاہر ہے کہ رات کا کھانا کھا کر ہی جانا تھا۔ اسی لیے چائے کا انتظام کرنے کے بعد فٹافٹ سے دلاویز نے پلاؤ کے لیے یخنی چڑھا دی تھی۔ پتا تھا کہ اسلان کو پلاؤ پسند ہے، بریانی نہیں۔ بریانی تو انس شوق سے کھاتا تھا، اور ساتھ بھی قورمے کے لیے پیاز بھی کاٹنے لگی۔ اس کی والدہ نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی امی پھپھو آئی ہیں، ظاہر ہے کھانا تو کھا کر ہی جائیں گے نا۔ وہ کہنے لگی کھانا بھی بن ہی جائے گا، پہلے اٹھو، تمہارے پاپا بلا رہے ہیں تمہیں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ بڑوں کی باتوں میں کیا کروں گی بیٹھ کر؟ کہنے لگی وہ تم سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سن کر زور زور سے دلاویز کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید انس اسے تنگ کر رہا تھا، اس نے پھپھو سے بات کر لی ہے اور وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہیں۔ یہ سن کر اس نے چھری پھینکی اور ہاتھ دھوئے، پھر جلدی سے باہر آ گئی۔ ٹیبل پر اسلان اور فوزیہ بیگم دونوں ہی بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے دلاویز کو دیکھا تو کہنے لگی آؤ بیٹا، بیٹھو ادھر چائے پیو۔ وہ اپنی پھپھو کے پاس بیٹھ گئی۔ بات فوزیہ بیگم نے ہی شروع کی تھی۔ کہنے لگی نصرت یہ کیا، تم نے میری بچی کے رشتے دیکھنے شروع کیے ہوئے؟ وہ کہنے لگی بھابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے بس اس نے BCom کر لیا ہے، ابھی سے رشتے ڈھونڈوں گی تبھی جا کر شادی ہوگی۔ میری پھپھو کہنے لگی ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ایک تو تم نے 2.5 سال میں ہی بچی کا داخلہ کروا دیا تھا، اس حساب سے اس نے اپنی عمر سے پہلے ہی BCom کر لیا تھا، ابھی سے اس پر ذمہ داریاں ڈال دو گی کیا؟ نصرت بیگم کہنے لگی ابھی تو رشتے دیکھنے شروع کیے ہیں، آپ کو تو پتا ہے نا ایسے معاملات میں وقت لگ جاتا ہے۔ پھپھو کہنے لگی میرے ہوتے ہوئے تم نے میری بچی کے لیے غیروں کی طرح رشتے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو کی کیسے؟ میں تو انس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے تبھی تم سے بات کروں۔ یہ سن کر دلاویز کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ پھپھو کہنے لگی بس اسے تم میری امانت سمجھو، آج کے بعد اس کے لیے رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، خیر سے انس آ جائے تو پھر باقاعدگی سے رسم کریں گے۔ فوزیہ پھپھو کے منہ سے یہ سن کر دلاویز کا دل تو جھومنے لگا تھا۔ دل ہی دل میں وہ انس کو گالیاں دے رہی تھی کہ کب سے مجھے پریشان کر رکھا تھا کہ آؤں گا تو امی سے بات کروں گا، اب بات کر چکا تھا، میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی کہ پھپھو نے رشتہ مانگ لیا، اسے ترساتی رہوں گی، یہی کہوں گی کہ ابھی بات ہوئی ہی نہیں۔ نصرت بیگم کہنے لگی میری بچی کی خوش نصیبی ہوگی اگر وہ آپ کے گھر آئے گی۔ تو فوزیہ بیگم کہنے لگی یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ دلاویز میری بہو بنے۔ اذلان اس وقت نظر چرائے بیٹھا تھا، لیکن شرم بھی کسی چڑیا کا نام ہوتی ہے اور ایسے موقعوں پر لڑکیوں کو آ ہی جاتی ہے، اسی لیے دلاویز واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اگلے روز اس کا BCom کا آخری پیپر تھا۔ جب پیپر دے کر کالج سے باہر نکلی تو اذلان کی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ گاڑی کے باہر کھڑا ٹیک لگائے کالا چشمہ پہنے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے اسے دیکھا تو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی وین میں بیٹھنے کے بجائے تیز قدم اٹھاتی ہوئے اذلان کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی اذلان بھائی آپ یہاں؟ وہ کہنے لگا وہ امی نے کہا تھا کہ تمہیں شاپنگ کروا دوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اسی لیے چلو میرے ساتھ۔ وہ کہنے لگی یوں یونیفارم میں تو اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا سب اچھا لگتا ہے، اپنے وین والے سے کہہ دو کہ تم خود چلی جاؤ گی۔ دلاویز نے کاندھے اچکائے اور اپنی وین والے سے کہہ دیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی ہے، پھر اس کی گاڑی کی طرف آئی، پھر اذلان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ دلاویز کہنے لگی جی کہیے کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بڑے آرام سے اس نے یہ بات کی تھی، حالانکہ اتنا نرم مزاج وہ تھا نہیں۔ اب اس بات پر زور زور سے ڈر کا کہہ کر اپنے بھائی کے رشتے کے لیے میرا رضامندی پوچھ رہا ہے، کیا جواب دے؟ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکاتی رہی۔ اس نے پھر سے پوچھا، کہنے لگا دل تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر پہلی بار اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اصل میں مجھے تم سے یہی پوچھنا تھا۔ پھر اسے شاپنگ مال لے گیا، لیکن اس نے اسے منگنی کے کپڑے اپنی چوائس کے لے کر دیے تھے۔ وہ کہہ بھی رہی تھی کہ مجھے یہ کلر نہیں پسند، مجھے پنک کلر کی میکسی پہننی ہے، لیکن وہ کہنے لگا نہیں مجھے بلو کلر پسند ہے اور نیوی بلو پر سلور کام بہت اچھا لگ رہا ہے، تو تم یہی پہنو گی۔ ویسے بھی دلاویز اذلان کے سامنے زیادہ بولتی نہیں تھی کیونکہ وہ اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا، پھر اگر دیکھا جاتا تو اس کا رشتہ بھی بڑا تھا، مستقبل میں اس نے اس کا جیٹ بننا تھا۔ وہ اذلان سے کبھی بھی بے تکلف نہیں ہو سکتی تھی، ورنہ اس سے پوچھ لیتی کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے لیے منگنی کا جوڑا منتخب کرنے والے؟ انس کو تو پنک کلر پسند ہے، اب میں وہی پہنوں گی، لیکن چاہ کر بھی یہ کہہ نہیں پائی۔ ساری شاپنگ اذلان نے خود کی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بس صرف اس کی چوائس پر سر ہلانے کے لیے آئی ہے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے،
واپسی میں اس نے دلاویز کو گھر چھوڑ دیا۔ 3 دن سے انس کی کال پر کال آ رہی تھی اور جان بوجھ کر دلاویز نظر انداز کر رہی تھی۔ ابھی بھی اس کا نمبر اس کے موبائل پر جگمگانے لگا، لیکن اس کی کال نہیں اٹھائی۔ کہنے لگی، انس کے بچے، بہت پریشان کیا ہے نا تم نے مجھے، اب تم پریشان ہو، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گی، تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ تم نے جس طرح کا سرپرائز مجھے دیا ہے نا، میں بھی تمہیں ایسا ہی سرپرائز دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ پھر اسے پھپھو کے ذریعے پتا چلا کہ انس اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو واپس آ رہا ہے اور 16 کو ہی ہم باقاعدگی سے فنکشن کریں گے۔ یہ سن کر دلاویز کا دل جھومنے لگا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ روزانہ انس سے اسے کئی کالز کرتا تھا، میسیجز کرتا تھا کہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو، فون اٹھاؤ، لیکن دلاویز پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ باقی کے دن بھی گزر چکے تھے۔ انس جب واپس آیا تو اس کے والد اور والدہ دونوں سے لینے کے لیے ایئرپورٹ گئے تھے۔ دلاویز سے بھی بہت کہا کہ چلو ساتھ، لیکن وہ نہیں گئی، اور وہ کچھ نروس بھی ہو رہی تھی کہ کل اس کی منگنی انس کے ساتھ ہونے والی ہے اور اس کے والدین اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ اسے ایئرپورٹ پر لینے جائے، لیکن وہ خود ہی نہیں گئی۔ منگنی والے دن انس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اگلے روز تو جیسے اسے فرصت ہی نہیں ملی۔ پارلر سے تیار ہو کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پارلر سے اس کے والدین نے جب اسے پک کیا، وہ خود بھی تیار تھے۔ بہت بڑے ہال میں منگنی کی ارینجمنٹس کی گئی تھی اور سب کچھ اس کی پھپھو کی طرف سے تھا۔ حالانکہ اس کے والد نے کہا بھی تھا کہ منگنی کا خرچہ مل کر لیتے ہیں، لیکن فوزیہ بیگم نے کہا نہیں، دلاویز میری بیٹی ہے، اسی لیے اس کے سب اخراجات میں خود کروں گی۔ بہرحال جب وہ ہال میں پہنچے تو اس کی نظریں انس کی متلاشی تھی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی والدہ نے کہا، لڑکیاں یوں پٹر پٹر نہیں دیکھتی، چلو نظریں جھکاؤ۔ بہت سی اس کی دوستیں اور کزنیں بھی وہاں موجود تھیں، جن کی ہمراہی میں وہ سٹیج تک پہنچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ جیسے اس کی طرف ہاتھ بڑھا تو اس نے اپنا ہاتھ اس ہاتھ پر رکھ دیا۔ جانتی تھی کہ انس اس سے بہت ناراض ہوگا، لیکن وہ منانے کا ہنر جانتی تھی۔ جیسے ہی اسٹیج پر بیٹھی تو اسے اپنے برابر سے اذلان کی آواز آئی، امی، آپ نے ممانی اور ماموں سے بات کر لی تھی نا کہ منگنی کے بجائے نکاح ہوگا؟ وہ کہنے لگی، ہاں سب باتیں ہو گئی تھیں، کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب آنے ہی والے ہیں۔ یہ سن کر جب اس نے اپنے برابر نظر دوڑائی تو اذلان اس کے برابر میں بیٹھا ہوا، پینٹ کوٹ پہنے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، انس کہیں نہیں تھا۔ اس کا دل یک بارگی سے دھڑکا کہ وہ اذلان کے ساتھ کیوں بیٹھی ہے، یہاں اذلان اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا، نکاح کی بات کیوں کر رہا ہے؟ انس کدھر ہے؟ منگنی تو انس کے ساتھ ہونے والی تھی نا، پھر نکاح وہ بھی اذلان کے ساتھ؟ اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ فوزیہ بیگم نے جب اسے دیکھا تو پیار کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، پھپھو انس کہاں ہے؟ دبی دبی آواز میں اس نے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، آ رہا ہوگا، تیار ہو رہا ہوگا، کل سے چپ چپ ہے، ہمیں تو لگا تھا آئے گا تو ہنگامہ مچا دے گا، ہلہ گلہ کرے گا، آخر اس کے بھائی کا نکاح جو ہے۔ لیکن انس شاید بہت تھکا ہوا ہے، اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کر بھی اداس اداس سا تھا۔ یہ سن کر دلاویز کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے بم پھوڑ دیا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پھپھو اس کے لیے انس کے بجائے اذلان کا رشتہ لائی تھی۔ آندھیاں سی تھیں جو کہ دلاویز کے دماغ میں چلنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں اسے سامنے سے انس چلتا ہوا نظر آیا۔ آنکھیں اس کی مترنم تھی، سادی سی شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی، چہرے پر شیو بڑھی ہوئی تھی جیسے ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزر رہا ہو، اور دلاویز کو لگا کہ اس کا دل یہیں بیٹھ جائے گا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کی انس سے نظروں کا متصادم ہوا تو بڑے شکوے اور شکایتیں تھیں اس کی آنکھوں میں۔ اذلان کہنے لگا، ارے آؤ نا، بیٹھو ادھر، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا تم اپنی بھابھی کے پاس بیٹھو، میں ذرا دیکھوں مولانا صاحب کیوں نہیں آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اذلان اٹھ کر چلا گیا۔ اب انس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تمہیں بھائی پسند تھے تو میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ دل کو کھلانا کیوں سمجھتی رہی؟ ٹپ ٹپ دلاویز کے آنسو گرنے لگے۔ وہ کہنے لگی، تو کیا تم نے اپنے رشتے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہنے لگا، میں نے کب ان سے بات کی تھی؟ میں نہیں جانتا تھا کہ بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں اور تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا، میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ بھائی کا رشتہ ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، پھر اپنی بات کروں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میری والدہ نے تمہارا رشتہ اذلان بھائی کے لیے مانگا اور تم نے رضامندی بھی دے دی۔ اگر تمہارے دل میں بھائی تھے تو یار وہ سب کیا تھا جو تم میرے ساتھ کرتی رہی؟ اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے۔ دلاویز تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت نے اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیل دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، انس اٹھ کر جا چکا تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا
تو اس کے پیچھے بھاگ جاتی، ساری باتیں کلیئر کر لیتی کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن ابھی تو وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مولانا صاحب بھی آ چکے تھے اور نکاح شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ چپ تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اب اس کی والدہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دلاویز کیا ہو گیا بیٹا؟ کہو کہ قبول ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ قبول ہے جب اسے دل سے قبول ہی نہیں تھا؟ وہ پتھر کی بنی بیٹھی تھی۔ اذلان اس کے برابر میں ہی بیٹھا تھا، وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ لیکن جب دلاویز کی والد نے انہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، بیٹیاں جتنی بھی پیاری ہوں لیکن رخصت ہونا ہوتا ہے، اور ابھی صرف تمہارا نکاح ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، چلو کہو کہ قبول ہے۔ دیکھو نا، سب دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو تھوڑی پتا ہے کہ تم اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر جانے سے گھبرا رہی ہو، لوگ باتیں کریں گے بیٹا، ہماری عزت دو کوڑی کی رہ جائے گی۔ بڑے دھیرے سے اس کے والد نے اس کے کان میں التجا کی تھی اور وہ اپنا سر اس بات میں ہلا گئی، زبان سے اقرار نہیں کر پائی تھی، سائن کرتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ سب نے یہی سمجھا کہ شاید باقی لڑکیوں کی طرح ایسے موقع پر اس کا بھی دل بھر آیا، لیکن پھپھو سے بہت تسلیاں دے رہی تھی، کہنے لگی تمہیں لگے گا بھی نہیں کہ تم اپنی ماں کو چھوڑ کر سسرال آئی ہو، میں اتنا خیال رکھوں گی تمہارا۔ وہ تو کچھ کہنے لائق ہی نہیں بچی تھی، اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پہلی بار اذلان نے نکاح کے بعد ہی اس کا ہاتھ پکڑا تھا جو برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ جیسے ہی اذلان کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کو کرنٹ سا لگا ہو۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، لیکن برابر میں بیٹھے اس کے حقدار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا کہ اب تو میں حق رکھتا ہوں، بہت انتظار کیا ہے میں نے تمہارا، لیکن آج تمہیں دیکھ کر صبر نہیں ہو رہا، جی چاہ رہا ہے رخصتی کا بھی اعلان کر دوں، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اذلان سکندر کی پسند میں ڈھل کر تو اس وقت کسی کی سلطنت کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ اذلان کی تعریف نہیں بلکہ کوئی پگھلا ہوا سیسا ہے جو اس کے کانوں میں انڈیلا جا رہا ہے۔ دل تو انس کے نام پر تڑپ رہا تھا، سامنے انس کھڑا اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ ایک قیامت اس کے دل پر ٹوٹی تھی اور ایک قیامت دلاویز کے دل پر، لیکن اذلان کی تو دلی مراد پوری ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی جیسے ہی وہ گھر آئی تو انس کو کال کرنے لگی، وہ روئے جا رہی تھی، اسے سچ بتانا چاہتی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر وہ اسے میسج کر رہی تھی کہ انس پلیز فون اٹھاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اب وہاں پر بالکل خاموشی تھی۔ اس کے بعد فون آف ہو گیا۔ دلاویز نے سوچا کہ اسے اگلے روز فون کرے گی۔ پوری رات دلاویز کی رو کر گزری تھی، لیکن انس شاید اپنی سم ہی بند کر چکا تھا کیونکہ کانٹیکٹ ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ چند روز بعد اس کی پھپھو آ گئی، اس بار اکیلی آئی تھی، کہنے لگی اذلان سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا، رخصتی جلدی چاہیے، ویسے بھی دلاویز آگے پڑھنا نہیں چاہتی تو انتظار کیوں کیا جائے۔ دلاویز کے والدین بھی اس بات پر راضی تھے، اسی لیے 1 مہینے کے بعد رخصتی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اذلان سے بات کرے گی، انس اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اذلان کو فون کیا، پہلی ہی بیل پر اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا دلاویز مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے بھی کال کر سکتی ہو۔ لیکن مخالف سمت سے سسکیوں کی آواز اٹھی تھی۔ اذلان اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں کہو کیا کہنا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی یوں نہیں، کیا آپ مجھ سے مل سکتے ہیں؟ اس کو لگا کہ جب وہ اسے مل کر بات کرے گی تو اپنی بات ٹھیک سے سمجھا پائے گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں، لیکن مجھے یہ سب چیزیں مناسب نہیں لگتی، 1 مہینے بعد ہماری رخصتی ہے تو ایسی ملاقاتوں کی کیا ضرورت؟ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اور ابھی ہی کرنی ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ملتے ہیں، لیکن دیکھو ابھی میں 15 دن بہت بیزی ہوں، مجھے اسلام آباد جانا ہے، وہاں میری میٹنگ ہے، پھر واپس آنا ہے، شادی کی تیاریاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں تم سے ایک ملاقات کر لوں گا۔ اب اسلام آباد مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے اور 1-2 گھنٹے میں ہی نکلنا ہے، وہاں تو میں تم سے فون پر بات نہ کر سکوں گا۔ اچھا تم یہ رونا بھی بند کرو، کیا ہوا ہے؟ دلاویز نے غصے سے فون بند کر دیا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید اذلان اس سے بات کرے گا۔ 8 دن جیسے دلاویز نے گزارے تھے وہ وہی جانتی تھی، لیکن پھپھو کے منہ سے اسے یہی پتا چلا کہ ابھی تک اذلان اسلام آباد سے واپس نہیں آیا۔ تقریباً 15 دن اسے اسلام آباد میں لگ گئے تھے۔ دلاویز نے اسے پھر سے کال کی، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال گیا کہ یار بس 1 ہفتہ اور دے دو، بہت مصروف ہوں، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، میں بات کر لوں گا تم سے۔ شادی سے صرف 4 دن پہلے اذلان نے اسے کہا تھا
کہ وہ اسے لینے آئے گا۔ اس وقت تک کارڈ بن چکے تھے، دونوں جانب سے ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، ہال بک ہو چکے تھے۔ اذلان جب اسے لینے آیا تو وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اذلان کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، قریب میں گارڈن ہے، وہاں چلے چلتے ہیں۔ قریبی پارک میں وہ چلے گئے، وہاں پر رکھے بینچ پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ بہت بیزی تھا۔ ہاں تم کہو کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ یہ سن کر اذلان کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا دلاویز آر یو ان یور سینسز؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم سے میں پہلے پوچھ چکا ہوں، تب تم نے کہا تھا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اب شادی کو 4 دن رہ گئے اور تم کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ دلاویز میں اس قسم کی کوئی بات بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے کوئی بھی ایکسکیوز مت دینا۔ کہنے لگی میں غلط فہمی کے بنا پر سب کچھ کہا تھا۔ کہنے لگا شٹ اپ، کھڑی ہو یہاں سے، تمہاری کوئی بکواس مجھے نہیں سننی ہے۔ میں پچھلے 10 سال سے تم سے محبت کر رہا ہوں، 10 سال کی محبت سے دستبردار ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس لے کر گیا۔ وہ کہنے لگی میری بات تو سن لے۔ وہ کہنے لگا کچھ نہیں سنوں گا، تمہاری ساری باتیں ہی فضول ہیں، اب یہ شادی کے بعد سنوں گا۔ شرافت سے بنا کوئی نخرہ اور تماشا لگائے رخصتی ویسے ہی کرنا جیسے ہو رہی ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ دلاویز کہنے لگی میں نہیں کروں گی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، آپ میری بات ایک بار تو سن لے۔ وہ کہنے لگا نہیں، کچھ نہیں سنوں گا، اگر تم نے کوئی بھی تماشا لگایا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے گھر کے باہر گاڑی روک دی تھی۔ وہ کہنے لگا اترو اور اپنے گھر جاؤ۔ وہ بہت غصے میں تھا، چہرہ غصے سے تم تما رہا تھا۔ ایک آخری بار التجائی نظروں سے دلاویز نے اس کی طرف دیکھا تھا، شاید اسے رحم آ جاتا، مگر جس طرح دلاویز اپنی محبت کے لیے تگ و دو میں لگی تھی، ویسے ہی اذلان اپنے 10 سال کی محبت کو بھلا کیسے اپنے ہاتھوں سے جانے دے سکتا تھا، جب اس نے 10 سال اس لڑکی کی خاطر انتظار کیا تھا۔ آئی سیڈ گھر جاؤ جلدی، میں تمہیں اپنا کر لوں گا۔ مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں بغیر کوئی مہندی بارات کا فنکشن کیے ابھی اسی وقت رخصت کر کے اپنے گھر لے جاؤ، سمجھی؟ تو جاؤ شاباش اندر جاؤ، اور خبردار جب کسی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تم نے، میں اپنا تماشا بنتے ہوئے بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اذلان کا غصہ ایک دم سے ابلتے ہوئے باہر آیا تھا۔ وہ محبت اور اپنائیت جو اتنے روز سے اذلان اسے دکھا رہا تھا، ایک دم سے جیسے سب اڑن چھو ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم چلتی گھر میں داخل ہوئی، سامنے جہیز کے جوڑے رکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے بڑے پیار سے ان کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی دلاویز اندر آئی تو اپنی بیٹی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر کہنے لگی بیٹا تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنی اچھی ساس ملی، اذلان جیسا شوہر ملنے والا ہے۔ یقین مانو تم اس گھر میں بہت خوش رہو گی، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ وہ اپنی ماں کی باتیں مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر سن رہی تھی، آنکھوں میں آنسو ایک بار پھر آنے لگے تھے، مگر اس کی ماں کہنے لگی نہیں میری بیٹی، رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر مت کرو، تمہاری پھپھو تمہارا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں گی، دیکھنا تم اپنی پھپھو کی محبت پا کر ہمیں بھی بھول جاؤ گی۔ اپنی ماں کی ساری باتیں چپ چاپ سننے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی، دروازہ لاک کر کے کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اذلان کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، مگر جس طرح بدگمانیاں انس کے دل میں آ چکی تھی، وہ سوچ سوچ کر دلاویز مزید گھبرا رہی تھی۔ نہ جانے اس گھر میں جانے کے بعد وہ کیسے اپنی زندگی اذلان کے ساتھ گزار پائے گی۔ وہ تو انس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخری بار اس نے انس کے نمبر پر کال ملائی، خوش قسمتی تھی یا پھر بد قسمتی، مگر انس کال اٹھا چکا تھا۔ جیسے ہی کال اٹھائی گئی تو وہ بغیر ایک لمحے کے بھی دیری کیے بغیر روتے ہوئے کہنے لگی پلیز میری بات سن لیجیے گا، میری پوری بات سنے بغیر فون بند مت کیجیے گا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات سن لیجیے گا۔ میں آپ کو جو کچھ بتانے والی ہوں آپ سنیں گے تو آپ کو میری مجبوری کا احساس ہوگا۔
جیسے ایک ہی سانس میں وہ بول رہی تھی، دوسری جانب بالکل خاموشی چھائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی ایک دم سے ایک گمبھیر آواز گونجی، میں نے تمہیں کیا کہا تھا دلاویز؟ اگر میرے بجائے خدا نخواستہ انس تمہاری کال اٹھا لیتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ تم یہاں پر میری عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتی ہو؟ تم یہ بات انس کو بتانے والی تھی کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ تم کیسی لڑکی ہو؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتی ہو؟ کیا تمہیں میری عزت کا کوئی خیال نہیں؟ تمہاری غلطی کی بات میرے دل میں جو تھوڑی بہت تمہارے لیے نرمی بچی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ مجھ سے کسی طرح کی کوئی رحم کی امید مت رکھنا۔ میں تمہارا نمبر یہاں سے بلاک کر رہا ہوں، آئی سمجھ؟ بلکہ میں فون کرتا ہوں، تمہارا موبائل تم سے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اذلان غصے سے فون بند کر چکا تھا اور دلاویز کو لگا جیسے دنیا کے سارے سمندروں کا پانی اس کے اوپر انڈیل دیا گیا ہو۔ اگر ایک سیکنڈ کی بھی دیر کے بغیر وہ کال پر انس کو بتا دیتے تو اس وقت دلاویز نہ جانے اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہوتا۔ گہرے گہرے سانس لیتی دلاویز وہیں فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی ماں کمرے میں آئی، پھر کہنے لگی، ارے بیٹا موبائل کہاں ہے تمہارا؟ اذلان نے بڑے پیار سے کہا ہے کہ وہ اب جب تک شادی نہیں ہو جاتی نہ خود موبائل استعمال کرے گا اور نہ تمہیں کرنے دے گا۔ تب میرے راج دلارے داماد نے مجھے کہہ دیا ہے، بھلا میں کیسے اس کی بات نہیں مانوں گی؟ دلاویز چپ چاپ روتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا موبائل بھی آف کر کے اس کی ماں ساتھ لے جا چکی تھی۔ اگلے روز مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ مہندی کی دلہن کم اور کفن میں لپٹی ہوئی لاش زیادہ لگ رہی تھی۔ مہندی کے جوڑے میں اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر عورتیں آپس میں منہ جوڑ رہی تھی۔ کہنے لگی، ارے دیکھو تو یہ نصرت کی بیٹی کو کتنی خوبصورت تھی، خاندان کی کتنی ہی عورتیں اس کو اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھتی رہتی تھی، مگر دیکھو تو شادی ہو رہی ہے اس کی، مگر نہ کوئی رنگ روپ چڑھا ہے نہ کوئی، کیسی پھیکی پھیکی لگ رہی ہے۔ جب فوزیہ نے سنا تو فوراً ایک نظر اپنی بہو کو دیکھا اور ان عورتوں کو فوراً جواب دے کر کہنے لگی، ارے بھائی اکلوتی بیٹی ہے اپنے ماں باپ کی، کیسے نہ اس کا رنگ پیلا پڑے؟ آخر کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ ویسے بھی مہندی کا میک اپ بھی ایسا ہوا ہے، میری بچی اس پیلے رنگ جیسی ہو گئی ہے۔ آپ لوگ بس دعا کریں کہ دونوں کی جوڑی اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ جب ڈھول دھماکوں کے ساتھ اذلان مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ لڑکے والوں نے مہندی بڑے دھوم دھام سے لائے تھے، ساتھ انس بھی موجود تھا، مگر سب کے آخر میں چہرہ جھکا کر دھیرے دھیرے چلتا آیا تھا۔ مہندی کی رسمیں شروع ہو چکی تھی اور وہ ایک طرف کھڑا زبردستی مسکرا رہا تھا تاکہ لوگوں کو شکایت کا موقع نہ دے سکے۔ بڑی مشکل سے دلاویز اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو ضبط کر رہی تھی۔ مہندی کی رسمیں مکمل کرتے ہوئے جب فوزیہ بیگم نے انس کو آواز دی کہ ارے بھائی آؤ نا، تم کیا وہاں پیچھے کھڑے ہو، آ کر بھائی اور بھابھی کو رسم پوری کرو، تو وہ مرے مرے قدموں سے آگے بڑھا اور پھر دونوں کے ساتھ رسم نبھانے کے بعد اپنی جیب سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کر ان سے وار کر آسمان میں اچھال چکا تھا۔ جہاں رشتہ داروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے وہیں اپنی آنکھیں دلاویز بند کر چکی تھی۔ مہندی کا فنکشن تو جیسے تیسے ہو چکا تھا۔ اگلے روز بارات تھی اور پتھر کی مورت بنی وہ خود کو آئینے میں مسلسل دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اسے تیار کرنے کے بعد کہنے لگی کہ ارے ماشاءاللہ آپ تو بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کا ہونے والا دلہا آپ کو بہت محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر دلاویز بھی ایک قسم کا مسکرا چکی تھی۔ چھوڑ تو اسے نصرت خود آئی تھی، مگر واپسی پر اسے انس لینے والا تھا، اس کے بارے میں اسے علم نہیں تھا، سبھی کاموں میں مصروف تھے۔ انس سے فوزیہ بیگم نے کہا تھا کہ جاؤ بیٹا دلاویز کو بیوٹی پارلر سے لے آؤ۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول کرنا چاہی، آخر وہ کیسے اسے کسی اور کی دلہن کے روپ میں دیکھ سکتا تھا، مگر ماں کے کہنے پر وہ بڑا ضبط کرتا باہر آ چکا تھا۔ دلہن بنی جب دلاویز گاڑی میں آ کر بیٹھی اور گھونگھٹ سے اس گاڑی میں انس کو دیکھا تو اس کے تو پورے وجود میں ایک کرنٹ کی لہر دوڑ گئی۔ انس چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ اگلے ہی پل بغیر جانے کہ وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے انس کا بازو ہلا کر کہنے لگی، انس پلیز میری بات سن لو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، تم میری محبت پر یوں شک نہیں کر سکتے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میری بات سن لو۔ شاید خدا نے ہی ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یہ غلط فہمیوں سے بچا سکیں۔ انس گاڑی چلاتے ہوئے اپنا بازو چھڑوا چکا تھا۔ مجھے مت چھو، مت بھولو کہ اب میرا تمہارا کیا رشتہ بننے والا ہے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا،
ارے میں تو تمہیں بد دعا بھی نہیں دے سکتا کیونکہ تم میرے ہی گھر میں عزت بن کر آ رہی ہو. میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بس اتنا کہوں گا کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی. روتے ہوئے وہ دلہن بنی سب کچھ انس کو بتا رہی تھی. جس طرح یہ ساری غلط فہمیاں ہوئیں. جب انس نے یہ سنا تو وہ گاڑی کو بریک لگا گیا. ایک گہری سانس خارج کی. دلاویز اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ کہنے لگی چلو ہم یہاں سے کہیں بھاگ چلتے ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں مسجد میں چلتے ہیں، ہم وہاں پر نکاح کر لیتے ہیں. جب ہمارا نکاح ہو گیا تو گھر والوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا. میں اذلان کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتی، پلیز میری بات کو سمجھو. مگر انس نے اس بار اسے گھور کر دیکھا. شاید تم بھول رہی ہو دلاویز، تم اس قدر جذباتی اور جنونی پن میں پاگل ہو چکی ہو کہ تم یہ بھی بھول چکی ہو کہ تمہارا نکاح اذلان بھائی سے ہو چکا ہے. یہ سن کر دلاویز کا دل 100 ٹکڑوں میں ہو چکا تھا. ایک آخری امید، ایک آخری ڈھارس جو تھی کہ وہ کسی طرح انس کی ہو سکتی ہے، وہ بھی ختم ہو چکی تھی. وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی. دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی. جب دلاویز کا ہاتھ اذلان تھام کر سٹیج کی طرف لا رہا تھا، سب دونوں پر پھول برسا رہے تھے. کچھ دیر بعد رخصتی کا وقت ہوا اور وہ سب سے ملی اور پھر اذلان کا ہاتھ تھام کر گھر کی طرف رخصت ہو کر آئی تھی. اسے اذلان کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا. جس پل انس کے کمرے کے ساتھ ہی موجود اذلان کے کمرے میں دلاویز کو لے جایا جا رہا تھا، تب ایک کاش انس کے دل میں بھی ابری تھی کہ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ کاش اس نے دیری نہ کی ہوتی. وہ اپنی پسند اگر اپنی ماں کو بتا دیتا تو آج بھائی کا نہیں بلکہ میرا کمرہ میری محبت کا استقبال کر رہا ہوتا، میری سلطنت میں میری محبت کو خوش آمدید کہہ رہا ہوتا. یہ آخری سوچ تھی جو انس نے سوچی تھی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا. بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی دلاویز ابھی بھی اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی. اب تک جو شادی ہوئی سوئی، مگر اسے اصل ڈر تو اب اذلان سے لگ رہا تھا. وہ اس کی بیوی تھی، اس کے کمرے میں موجود تھی. مرد تو ہوتی ہی شک کے مزاج ہے. اگر اذلان اس سے پوچھ لیتا کہ بتاؤ کون ہے وہ شخص جس کی محبت میں تم گرفتار تھی، یا پھر ساری عمر تانے دیتا، مارتا پیٹتا، تو اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کر دلاویز کپ کپ آ رہی تھی. فوراً بیڈ سے اٹھی. پیاس سے اس کا حلق سوکھ رہا تھا. ٹیبل کی جانب بڑھ کر ابھی پانی کا گلاس لبوں کو لگایا ہی تھا کہ جب اذلان کمرے میں داخل ہو گیا. ارے واہ، روایتی دلہنوں کو تو میں نے بیڈ پر گھونگھٹ گرا کر اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر واحد دلہن دیکھ رہا ہوں جو کھڑے ہو کر اپنے ہونے والے دولہے کا استقبال کر رہی ہے. اذلان کے منہ سے شوخ الفاظ سن کر دلاویز کا چہرہ سرخ لال ہونے لگا تھا، لیکن اگلے ہی پل گھبرا کر وہ اپنا گھونگھٹ اوپر کر کر کہنے لگی، میں زبردستی کی بیوی ہوں، آپ یہ بات یاد رکھیے گا. میں کبھی بھی آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، نہ ہی میں آپ کو اپنا شوہر تسلیم کرتی ہوں. آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، سمجھے آپ؟ میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گی، آپ بے شک بیڈ پر سو جانا. مجھے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے. بڑی مشکل سے ایک ہی سانس میں دلاویز نے یہ سب کچھ کہا تھا. اکثر کہانیوں میں اور ڈراموں میں اس نے دیکھ رکھا تھا کہ جب لڑکی خود سے محبت کرنے والے ایک مہذب ٹولے کو یہ سب کچھ کہتی ہے تو وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اجازت نہیں دو گی تو میں تمہارا ہاتھ بھی نہیں پکڑوں گا، تم سے دوری بنا کر رکھوں گا، ہم تو اچھے دوست بن کر رہیں گے اور اس رشتے کو سمجھنے کے بعد ہی اسے آگے بڑھائیں گے. یہ سارے خیالات اس وقت دلاویز کے ذہن میں آ رہے تھے، مگر اگلے ہی پل کمرے میں ایک مسکراہٹ گونجی تھی اور وہ قہقہ لگاتے ہوئے کہنے لگا، اچھا جی، یہاں کیا کوئی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے؟ تم بیوی ہو میری، سمجھ میں آیا؟ 10 سال سے میں تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں. میں تمہیں پانا چاہتا تھا، تم میں کھو جانا چاہتا تھا، اور اب جب تم مجھے مل رہی ہو تو مجھے یہ کہانیاں سنا رہی ہو؟ بالکل بھی نہیں. مجھے تو ولیمہ پکا کرنا ہے. کل ولیمہ ہے ہمارا اور اس سے پہلے میں تمہارے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنا چاہتا ہوں. یہ سن کر دلاویز کی روح کانپ چکی تھی. اس کی ساری مزاحمتیں بیکار گئی تھی، کیونکہ کہاں وہ نازک سی کم عمر سی لڑکی اور کہاں وہ جو اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا. وہ تو جیسے اس کے سائے سے بھی پناہ مانگتی تھی. اپنی باہوں میں وہ دلاویز کو بھر کر بستر پر لے آیا تھا. گھبراہٹ کے مارے وہ سارے منصوبے جو دلاویز نے اذلان کو خود سے دور رکھنے کے بارے میں سوچ رکھے تھے وہ سب دھرے کے دھرے رہ چکے تھے. ساری رات وہ اذلان کی جو شدتوں کو بڑھتا ہوا محسوس کرتی رہی.
مگر اسے خود سے جدا کسی طور پر بھی نہیں کر پائی۔ ایک کڑوا گھونٹ تھا جو وہ پی چکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب جو بھی ہے اس کی زندگی اذلان ہی ہے، مگر ایک لمبا وقت لگنے والا تھا۔ اذلان کو قبول کرنے پر جانتی تھی کہ وہ عورتوں میں سے نہیں ہے جو شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے عاشق سے اپنے تعلقات قائم رکھیں، مگر اس کے باوجود اسے اذلان سے اس کی امید بھی نہیں تھی۔ یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسا احساس تھا کہ ویسے تو محبت کے دعوے کر رہے تھے، مگر جب بات محبوب کی مرضی تسلیم کرنے پر آئی تو اس سے زبردستی کر چکا تھا، زبردستی حق وصول کر چکا تھا۔ اپنا حق وصول کرنے کے بعد وہ دلاویز کو اپنی باہوں میں لیے گہری نیند سو چکا تھا، جبکہ دلاویز خود کو اس کے آثار سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مگر اذلان نیم آنکھیں کھول کر اسے دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے جانے من؟ اذلان کی جان کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ کیا دقت پیش آ رہی ہے؟ کیا میرے حصار میں تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ جس لہجے میں اذلان بولا تھا دلاویز کی روح تک لرز چکی تھی۔ گھبرا کر کہنے لگی، چھوڑے مجھے، میرا دم گھٹ رہا ہے، اتنا پرفیوم لگا رکھا ہے آپ نے، میری تو سانسیں بند ہو رہی ہیں، میں کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں آپ کی، جو آپ چاہتے تھے وہ کر لیا نا پورا، مجھ سے ہو گیا نا ولیمہ پکا، اب چھوڑے مجھے ایسے جکڑے ہوئے قیدی ماحول میں نیند نہیں آتی، میرا تو یہ سوچ سوچ کر دم گھٹ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ گزاری پہلی رات اتنی وحشت ناک تھی تو میری پوری زندگی آپ کے ساتھ کیسے گزرے گی۔ جس قدر معصومانہ انداز میں دلاویز یہ بولی تھی، مسکرا کر اذلان اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا، عادت ڈال لو، کیونکہ اب ہر رات تمہاری میرے ساتھ ایسے ہی گزرنے والی ہے۔ چلو شاباش، اب سو جاؤ، سب ولیمہ ہے، جلدی اٹھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسے پھر اپنے قریب کرتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ دلاویز اسی حالت میں سونے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ ولیمے کی دلہن بن کر آئی تو سبھی اس کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ارے واہ، ولیمے کی دلہن پر تو بڑا رنگ روپ چڑھا ہے۔ وہ گزشتہ رات کے لمحے سوچ کر سرخ لال ہو رہی تھی۔ دل میں کہنے لگی، ہاں، جب ساری رات نیند نہ پوری ہو، رو رو کر آنکھیں سوج جائیں تو پھر رنگ روپ میں چڑھنا ہی ہے نا۔ عجیب ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی ہیں یہاں کے، 3 دن سے رو رو کر حالت خراب ہو رہی ہے اور ان کو رنگ روپ چڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر پھر سر جھکا گئی تھی۔ آج اس کی نظر انس کی متلاشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ گزشتہ رات اس کے وجود پر اذلان اپنی مہر ضبط کر چکا تھا اور وہ سوچ چکی تھی کہ اب جو بھی ہے وہ اذلان کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی۔ وہ اس کی امانت میں کسی طور خیانت نہیں ہونے دے گی۔ بڑے پیار سے اذلان اسے اسٹیج پر لایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے پلیٹ میں کھانا بھی نکال کر دیا۔ سب کے ساتھ انتہائی اکڑو اور بدتمیز، یہاں تک کہ روکھا بولنے والا اذلان اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اسے پہلی رات ہی اپنا روپ دکھائے گا، تانے دے گا، اذلان نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ کہا تھا تو بس اتنا کہ بہت سے ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، ماضی میں جو کچھ بھی تھا وہ وہیں پر ختم ہوا، میں اب دوبارہ تمہارا ماضی تمہارے حال میں شامل ہوتا نہ دیکھوں، اب تم میری بیوی ہو، خود کو کبھی بھی میرے معیار سے گرنے مت دینا، میں تمہیں چھوڑوں گا تو نہیں، مگر جس طرح مار مار کر تمہیں سیدھا کروں گا نا، وہ تم سہ نہیں پاؤ گی، سمجھی؟ اذلان کی باتوں نے دلاویز کا سانس روک دیا تھا۔ ولیمے کی رسم کے بعد خاص مہمان ان کے ساتھ ان کے گھر بھی آئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر جیسی دلاویز نیند دراز ہو کر بیٹھی تو اس کی کزنز بھی اس کے جھرمٹ بنا کر بیٹھ چکی، سبھی اس کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہی تھی۔ تب ایک شوق مزاج کزن کہنے لگی، ارے بھائی، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، اصل بات بتاؤ۔ دلاویز انہیں نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ سبھی لڑکیاں ایک دوسرے پر ہاتھ مار کر تالی بجاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہنے لگیں کہ ہاں ہاں، اس موقع پر تو آتے ہیں، ہماری بات کا اصل موضوع تو دراصل وہی ہے، ہم اس کمرے میں آئے ہی اسی لیے ہیں تاکہ بیچ کی بات اگلوا سکیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر دلاویز نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک کزن گلا گنگار کر کہنے لگی، دلاویز، یہ ہمارے اذلان بھائی نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا ہے؟ یہ سن کر پہلے تو اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر بولی کہ بتاتی ہوں۔ سائڈ ٹیبل میں پڑی ہوئی ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھ دی، کہنے لگی، یہ دیکھو، پراپرٹی کے پیپرز۔ سبھی کزنز کے منہ کھلے کے کھلے رہ چکے تھے، کیونکہ ایک اچھی خاصی کروڑوں مالیت کی زمین وہ دلاویز کے نام کر چکا تھا، اور ایک ہیرے کی انگوٹھی بھی دلاویز کی انگلی میں تھی، جو دلاویز کو اس نے تب پہنائی تھی جب اس سے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ بڑے پیار سے اپنے لب کسی تمغے کی طرح
اس کے ماتھے پر بوسے کی صورت میں دیتا۔ اس نے دلاویز کو یہ انگوٹھی پہنا کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ لڑکیاں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ ارے یہ سب کچھ تو ہو گیا، اب یہ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب کمرے کی روشنی بند ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ دلاویز تو شرما سی چکی تھی، فوراً وہاں سے اٹھنے لگی، مگر انہوں نے پکڑ کر بٹھا لیا، کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گی۔ ارے پاگل، یہ بھی رسموں میں سے ایک رسم ہوتی ہے۔ وہ ساری کزنز شادی شدہ ہی تو تھیں، کہنے لگیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تب ہم نے بھی تو یوں ہی ایک دوسرے کو اچھی اچھی باتیں بتائی تھی۔ چلو چلو، اب زیادہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ ہمیں۔ دلاویز پہلے تو تھوڑی ہچکچائی، مگر جب انہوں نے جان بوجھ کر باتیں کر کے اس سے اگلوانا شروع کر دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہوئے ان کے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ ابھی وہ اپنے منہ سے کچھ بولنا شروع ہی ہوئی تھی کہ اذلان جو چینج کرنے کے لیے کمرے کی طرف آ رہا تھا، کمرے کے اندر سے آتی دلاویز کی آواز سن کر اس کے کانوں سے تو دھواں نکل چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور جیسے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہرا ہو جائے گا۔ دلاویز بھلا اس کی اپنی پرائیویٹ باتیں کسی اور کے سامنے کیسے کر سکتی تھی؟ اگر ایک بھی لمحے کی دیری کیے بغیر وہ کمرے میں نہ جاتا تو شاید دلاویز بہت کچھ منہ سے اگل دیتی۔ کمرے کے باہر فون پر بات کرنے کا بہانہ کر کے وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ ساری کزنز چٹخاری لے کر اس کے مطلب کی باتیں سننے والی تھی۔ گھبرا کر فوراً بیڈ سے اٹھی اور ایک قطار میں کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد ایک کھا جانے والی نظر سے اس نے دلاویز کو دیکھا تھا، جبکہ وہ ساری کزنز نے اذلان کو سلام کرنے لگی۔ ان کے سلام کا جواب اس نے بس آگے سر کو جنبش دے کر دیا تھا اور پھر انتہائی روکھے لہجے میں کہنے لگا، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں چینج کر لوں، ایکسکیوز می۔ صاف مطلب تھا کہ دفع ہو جاؤ اپنے میسنے مکھڑے لے کر یہاں سے، چپ چاپ۔ وہ ساری کمرے سے جا چکی تھی۔ زور سے کمرہ بند کرنے کے بعد جیسے ہی اذلان مڑا تو دلاویز اس کا گھبرا سی گئی تھی، کہنے لگی، مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ ہر بار اب دروازہ اتنے زور سے کیوں بند کرتے ہیں؟ کمزور دل کی ہوں میں، ڈر جاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر اذلان آگے بڑھا اور انتہائی طیش میں کہنے لگا، اٹھو بیٹھ سے اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ کہنے لگی، تم اپنے عجیب و غریب کزنز کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ پھر معصومانہ انداز میں کہنے لگی، کچھ بھی تو نہیں، بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ اذلان کا دوبارہ پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ آج اس سے اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو یہ سوچ چکا تھا کہ ابھی اسے چینج کرنے کو کہے گا اور اپنے ساتھ باہر لانگ ڈرائیو پر لے کر جائے گا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی غصے سے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے پرفیومز کو اٹھا کر دیوار پر مار کر کہنے لگا، کیا کہہ رہی تھی تم ان سے؟ ہمارے کمرے کی پرائیویٹ باتیں شیئر کر رہی تھی؟ تمہیں ایک بار بھی شرم نہیں آئی کیا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میاں بیوی کے پرائیویٹ لمحات کسی دوسرے کے کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے؟ دلاویز، تم اس وقت کیا کر رہی تھی؟ میں نے تمہیں کل ہی کہا تھا کہ خود کو کبھی میرے معیار سے گرنے مت دینا، ورنہ میں تمہیں ایسی مار ماروں گا کہ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ اور تم نے اس گھر میں آتے ہی اتنی بڑی غلطی کر دی۔ وہ گھبرا چکی تھی۔ اذلان کا اتنا غصہ دیکھ کر پیچھے ہٹی اور گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ خود مجھ سے جان بوجھ کر پوچھ رہی تھی، میں نے کچھ نہیں بتایا، نہیں چاہتی تھی میں بتانا، مجھے تو خود شرم آ رہی تھی۔ مگر اذلان کہنے لگا، وہ تو میں دیکھ ہی رہا تھا جتنی تمہیں شرم آ رہی تھی، جس طرح تم بتا رہی تھی تمہیں اب اس کی سزا ملے گی اور برابر ملے گی۔ دلاویز اس وقت کو پچھتانے لگی جب وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس کمرے میں آئی تھی۔ سارا دن ہائی ہیلز پہن کر اس کے پاؤں درد کرنے لگ گئے تھے، اسی لیے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کمرے کی طرف آئی تھی اور اس کی کزنز بھی آ چکی تھی۔ گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں پلیز مجھے کوئی سزا مت دیجیے گا، سوری کرتی ہوں میں آپ سے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گی۔ مگر وہ کہنے لگا، نہیں، اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کر سکتا تمہیں، اس کی سزا تو دوں گا، جب تک مجھے واقعی نہ لگا تب تک تم وہ سزا بھگتتی رہو گی۔ یہ سن کر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کپ کپا رہا تھا۔ جب اذلان آگے بڑھا، ایک نظر دلاویز کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا، چلو واش روم۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیا مطلب؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر واش روم میں دھکیل چکا تھا اور پھر شاور کے نیچے کھڑا کرنے کے بعد شاور کھول دیا۔ ٹھنڈا ٹھار پانی جب اس کے وجود پر گرا تو وہ فوراً اذلان کے سینے سے لپٹی تھی۔ کہنے لگی، اذلان پلیز شاور بند کریں، بہت ٹھنڈا پانی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مگر اذلان اسے خود سے دور کر کے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا، کہنے لگا کہ یہی تمہاری سزا ہے،
تم نے جو غلطی کی ہے میری نظر میں وہ بہت بڑی ہے، اب تو مجھ سے رحم کی اپیل نہیں کر سکتی۔ جس قدر اذلان کو غصہ آیا تھا وہ چپ چاپ شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس کا سارا میک اپ بہہ چکا تھا، کپڑے بھیگ چکے تھے، وہ کپ کپا رہی تھی۔ التجائی نظروں سے اذلان کو دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، یہ صرف اور صرف ڈرامہ تھا۔ اگر آپ کو مجھ سے سچ مچ محبت ہوتی تو آج آپ میرے سارے سب کچھ نہ کر رہے ہوتے۔ اذلان جو سامنے کھڑا اس کی یہ بات سن رہا تھا اگلے ہی پل آگے بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا، اچھا، اور تم جو میری محبت کا ڈھنڈورا سرعام پیٹ رہی تھی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ سزا ہے تمہاری۔ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ تمہارے حسین سراپے کو دیکھ کر ویسے ہی میرا دل گستاخیاں کرنے کو چاہ رہا ہے۔ دلاویز تو خاموش ہو چکی تھی، اس کے لب نیلے پڑنے لگے تھے۔ شاید اذلان کو بھی اس پر رحم آ چکا تھا۔ بڑے پیار سے اس نے شاور بند کیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی پسند کا ڈریس نکال کر اسے دیا۔ آدھے گھنٹے تک پانی میں بھیگنے کے بعد وہ کپ کپا رہی تھی۔ دلاویز جب کپڑے چینج کر کے باہر نکلی تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ کہنے لگا، دیکھو، آئندہ اگر میں نے تمہیں اس طرح کی غلطیاں کرتے دیکھا تو میں تمہیں آسانی سے معاف نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ جواب میں دلاویز سر ہلا چکی تھی۔ اگلے روز ہی انس اپنا سامان پیک کر کے کھڑا تھا، کہنے لگا کہ مجھے باس کی کال آ چکی ہے، لازمی جانا ہے، ورنہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ فوزیہ بیگم تو اسے منع کرنے لگی کہ مت جاؤ، تم نے تو کہا تھا کہ تم اب آ کے یہیں پر جاب کرو گے، پھر اچانک جانے کا پلان کہاں سے بنا لیا؟ مسکرا کر کہنے لگا، نہیں، یہاں پر رہنا میرے لیے آسان نہیں ہے، میں یہاں کے ماحول کا عادی نہیں ہوں، بہت جلد آپ کو اپنے پاس بلوا لوں گا، جاتا ہوں۔ جانے سے پہلے وہ اذلان سے ملا تھا اور ایک مسکراتی نظر دلاویز پر ڈالنے کے بعد وہ چلا گیا۔ دلاویز کا دل بالکل خالی تھا، کیونکہ دل و دماغ پر تو ہر طرف اسے اذلان چاہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ دلاویز شادی کے بعد دھیرے دھیرے اپنے ساس کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی، مگر ہر دوسرے دن بعد اذلان کو تو اس کے ہاتھ کا یخنی پلاؤ اچھا لگتا تھا۔ جب بھی آتا آرڈر جاری کر دیتا، میرے لیے یخنی پلاؤ بناؤ۔ اس روز تو حد ہی ہو گئی جب رات 2 بجے وہ اپنی انگلیاں دلاویز کی گردن پر گھمانے لگا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے سوئی تھی بڑھاتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہے، اب آپ کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اور وہ سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا، میرا دل مچھلی کھانے کو کر رہا ہے، فرائی کر دو گی؟ نیند کے مارے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، اور اوپر سے اپنے شوہر کے منہ سے یہ فرمائش سن کر اس نے گھور کر دیکھا۔ کہنے لگی، ہوش میں ہیں آپ؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت کون مچھلی کھاتا ہے؟ میں کیا پاگل ہوں جو اس وقت کچن میں جا کر برتنوں کی کٹر پٹر کر کے آپ کو مچھلی فرائی کر کے دوں گی؟ اس کی بات سن کر اذلان کی پوری آنکھیں کھلی۔ اگلی ہی پل خود تو بیڈ سے اترا، مگر اپنی گود میں وہ دلاویز کو بھی اٹھا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی وہ اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ چپ کرو، اگر تم چلائی نا تو یہیں چھوڑ دوں گا، سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے جا کر گرو گی، سر پھٹ جائے گا تمہارا، جو بھوسا بھرا ہے نا سارا نکل کر باہر آ جائے گا۔ دلاویز نے جب اس کے منہ سے یہ سنا تو دلاویز گھبرا سی گئی۔ استغفار، کتنی خوفناک خیالات ہیں آپ کے، ڈر نہیں لگتا آپ کو کیا؟ اور کیا بولے جا رہے ہیں؟ اس کی گود میں جھولتی ہوئی ابھی یہ بولی ہی تھی جب اس نے اسے کچن کے شیلف کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا، مجھے مچھلی بنا کر دو۔ جمائی لیتا ہوا خود تو سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور وہ رونی صورت بنا کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، اب کیا صدمے میں ساری رات یہیں گزار دینی ہے؟ مچھلی بناؤ نا، جلدی کرو، میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ مچھلی کی جگہ میں تمہیں کچا چبا جاؤں۔ دلاویز غصے سے دونوں پاؤں زمین پر پٹکتی دبی آواز میں چیخ کر رہ گئی۔ فریج سے مچھلی نکالی اور اس کو صاف کیا، مسالہ لگا کر پھر اسے فرائی کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ یہ سب کر رہی تھی اذلان بڑی اپنائیت اور پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں گھورتا دیکھ دلاویز کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل چکی تھی، نہ جانے کیوں، مگر اسے یہ سب کچھ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ شاید یہ ان دونوں کے رشتے کی طاقت تھی جو اسے دن بہ دن اذلان کے مزید قریب کرتی چلی جا رہی تھی۔ مچھلی فرائی کر کے اس نے اذلان کے منہ کے سامنے رکھی، کہنے لگی، کھا لیں، اب جا رہی ہوں میں کمرے میں سونے۔ مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہی بٹھا چکا۔ کہنے لگا، ایسے کیسے جا رہی ہوں؟ اب اس میں سے کانٹے کون نکالے گا؟ شاباش، صاف کر کے میرے منہ میں ڈالو۔ وہ چکرا کر رہ چکی تھی۔ اف میرے خدایا، کیسا شوہر ملا ہے مجھے، کیسے ضدی ہیں آپ، رات کے 2 بجے مجھے اٹھا کر بٹھایا ہوا ہے، آپ کے بچے تو مجھے پاگل ہی کر کے رکھ دیں گے۔ وہ تیزی میں یہ سب کچھ بول تو چکی تھی، مگر اگلی پل شرم سے پانی پانی ہو گئی۔
اسے یوں شرماتا دیکھ کر ایک قہقہا اس کے کچن میں گونجا تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا، فکر مت کرو، کچھ دنوں تک تمہیں یہ خوشخبری بھی ملنے ہی والی ہے کہ تم چھوٹے اذلان کی ماں بننے والی ہو۔ پاگل لڑکی، شرم کے مارے وہ اپنا چہرہ چھپا کر اپنا سر اذلان کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ زندگی یوں ہی آگے بڑھنے لگی۔ کچھ وقت بعد انس کی کال آئی کہ اسے وہیں پر ایک امپلائی سے محبت ہو چکی ہے اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایک مسکراہٹ دلاویز کے چہرے پر بھی پھیل چکی تھی کہ چلو، انس بھی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسکراتے ہوئے فوزیہ بیگم نے اسے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ خیر سے تم چاچو بننے والے ہو۔ جواب میں وہ بھی گہری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر مبارکباد وصول کر چکا تھا۔ یہی تو قسمت تھی ان کی، یہی تو قسمت کا لکھا تھا۔ اب وہ قسمت سے تو نہیں لڑ سکتا تھا۔ قسمت کے آگے زور چلا ہی کس کا ہے؟ یہ سوچ کر وہ ماضی کو ایک خواب سمجھ کر بھول گیا۔ وہ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے۔